अस्सलाम वालेकुम। सच बता दूं मैं खुशामदीद। साल 2018 के इंतखाबात से पहले जब मामलात सेट किए जा रहे थे तो तख्ते पंजाब के लिए एक दिलचस्प जंग सामने आई। ये जंग 3 अफराद में थी, जिनमें से एक जनाब जहांगीर तरीन साहब नाअहल हो चुके हैं, दूसरे इस वक्त वफाकी वजीर हैं और तीसरे फरीक के सर पर भी नाअहली और गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई देती है। जबकि सूबे पंजाब का ताज इस वक्त जनाब उस्मान बुज़दार साहब के सर पर है, जिनके नाम से वाकफियत ज्यादातर अफराद को उनके बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाने के बाद ही हुई थी। मुबस्सिरीन का कहना है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब ने पीटीआई को मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया था। इंतखाबात में जब नतायज आए तो नंबर गेम में तहरीक इंसाफ कमजोर थी, इसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, बल्कि अगर जोड़ तोड़ से हुकूमत बनती भी थी तब भी पीटीआई को ड्राइविंग सीट मिलती नजर नहीं आ रही थी। एक टीवी इंटरव्यू में जनाब जहांगीर तरीन साहब ने तस्लीम किया कि सूरत हाल को तब्दील करने की एक ही सूरत थी कि कामयाब आजाद उम्मीदवारान को पीटीआई में शामिल किया जाए। इस मौके पर उन्होंने अपने जहाज को कपड़ा मारा और पंजाब भर का सफर किया। उन्होंने ही आजाद उम्मीदवारों से मामलात तय किए और उनकी पीटीआई करवा के पंजाब और मरकज में हुकूमत बनवाई। आज वही जहांगीर खान तरीन साहब अपनी ही तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते नजर आ रहे हैं। बात कुछ यूं है कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब जहांगीर तरीन साहब इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकिंग फ्रॉड जैसे इल्जामात का सामना कर रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के दस्ते राज समझे जाते थे। जुमे के रोज उन्होंने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के रूबरू पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और वाज़ेह है कि जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे अली तरीन साहब के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल की तहकीकात कर रहा है। जुमेरात को जनाब जहांगीर तरीन साहब FIA की तहकीकाती टीम के सामने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकिंग फ्रॉड केस में पेश हुए, जहां उनसे 1 घंटा 15 मिनट तफ्तीश की गई। जहांगीर तरीन साहब के हमरा उनकी कंपनी सेक्रेटरी मकसूद मल्ली भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन साहब ने उनके दामाद की बंद फारूकी पल्प मिल के साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन में पूछगिछ की गई। FIA के मुताबिक जनाब जहांगीर तरीन साहब ने अपनी कंपनी JDW के अकाउंट से 3 अरब 15 करोड़ रुपए फारूकी पल्प मिल्स के अकाउंट्स में भिजवाए थे, जबकि मिल 2009 से ही बंद थी। इसके बावजूद इसमें सरमायाकारी की गई। दूसरी FIR में जनाब जहांगीर तरीन साहब से उनके बेटे जनाब अली तरीन की कंपनी JK फार्मिंग की खरीदारी से मुतालिक पूछा गया। जहांगीर तरीन साहब ने अली तरीन की कंपनी 4 अरब 35 करोड़ में खरीदी थी। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि FIA ने दोनों केसेस में 10 सवालात पर मबनी सवालनामा जनाब जहांगीर तरीन को भिजवाया था। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन भी अलहदा से FIA के रूबरू पेश हुए हैं, जहां उन्होंने मुबैना मालियाती फ्रॉड में 1.5 घंटा FIA तहकीकाती टीम के सवालों का जवाब दिया है। वकला ने रिकॉर्ड पेश किया, जबकि डायरेक्टर FIA लाहौर की सरबराही में 5 रुकनी टीम ने तहकीकात की। सुनने में आया है कि जनाब अली तरीन 1.5 घंटे तक FIA के दफ्तर में मौजूद रहे और अली जहांगीर तरीन को FIA ने 4 अरब 35 करोड़ के मुबैना मालियाती स्कैंडल में 5 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवाया था, जिसमें पूछा गया है कि आपने अपनी कंपनी JK फार्मिंग को खुद से तय करदा कीमत 4 अरब 85 करोड़ रुपए में कैसे बेचा। JK फार्मिंग को फरोख्त करने की वजूहात क्या थी और नुकसान के बावजूद कंपनी कई गुना ज्यादा कीमत पर JDW को बेची गई। कंपनी की फरोख्त से हासिल शुदा 4 अरब 35 करोड़ रुपए की रकम कहां इस्तेमाल हुई, उसकी मनी ट्रेल दी जाए। याद रहे कि 1 साल कबल जनाब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर इंक्वायरी की गई। इस दौरान चीनी की कीमत भी बढ़ती रही और हुकूमत अभी तक तरीन साहब के खिलाफ कुछ भी साबित करने में नाकाम रही है। अब FIA ने कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की FIR जनाब जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज करवाई हैं। 1 साल तक जहांगीर तरीन साहब खामोश रहे, लेकिन शायद अब सब्र जवाब दे गया है। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि हुक्मरान जमात के अहम 21 MPA खुलकर जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं और पंजाब हुकूमत की अददी बरतरी इस वक्त खतरे में दिखाई देती है। अगर अपने MPAs के साथ जनाब जहांगीर तरीन नून लीग की हिमायत करें तो पंजाब हुकूमत शायद ही कायम रह सकती है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब बार बार कह चुके हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और अपनी पार्टी की हुकूमत कैसे खत्म कर सकता हूं। पंजाब असेंबली में PTI की 181 सीटें हैं। काफ लीग की 10 और 4 आजाद उम्मीदवारान समेत 192 मेंबरान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में इक्तदार रखती है। दूसरी जानिब नून लीग की 165 और पीपल्स पार्टी की 7 सीटें हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि अब बरतरी का फर्क जहांगीर तरीन साहब के साथ ही है। जहांगीर तरीन साहब के गुज़िश्ता रोज एक इशाइया दिया, जिसमें उन्होंने सूबाई वज़रा जनाब मलिक नोमान लंगड़ियाल साहब, जनाब अजमल चीमा साहब, सूबाई मुशीरान अब्दुल हई दस्ती साहब, अमीर मोहम्मद खान साहब, रफाकत गिलानी साहब, फैसल चबवाना साहब, मेंबरान कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ाइद साहब, राजा रियाज साहब, समी हसन गिलानी, राजा मजारी,
خواجہ شیراز مبین عالم انور، غلام احمد لالی صاحب، غلام بی بی بھروانہ صاحبہ، صوبائی ممبران اسمبلی جناب خرم لغاری، اسلم بھروانہ، نذیر چوہان، آصف مجید، بلال وڑائچ، عمر آفتاب جھلوں، طاہر رندھاوا صاحب اور اسی طرح بہت سارے ایم پی ایس جس میں شامل تھے۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ پیشی میں بھی شریک ہوئے اور جہانگیر ترین صاحب کی ضمانت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ یہاں کچھ اہم سوالات جنم لیتے ہیں اور وہ یہ کہ کیا پنجاب حکومت خطرے میں ہے؟ حکومت ابھی تک کچھ ثابت کیوں نہیں کر پائی؟ جناب جہانگیر ترین صاحب اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے بظاہر صلح کے کتنے امکانات ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مزید کتنے لوگ جہانگیر ترین صاحب کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مبشر بخاری صاحب نے۔ بخاری صاحب بہت شکریہ سچ بتا دوں میں وقت دینے کے لیے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جنہیں وزیر اعظم صاحب کا دستے راست سمجھا جاتا تھا، جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ انہی کی ساری محنت ہے جس کے بلبوتے پر آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تخت اقتدار پر براجمان ہے، لیکن وہی جہانگیر ترین صاحب آج اپنی پارٹی سے انصاف بھی مانگ رہے ہیں اور دوسری جانب یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے بخاری صاحب۔ ایک جانب تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی ہے میں اس کی حکومت کیسے گراؤں گا، لیکن دوسری جانب وہ اپنی ایک شو آف پاور کا بھی اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح صورتحال جاتی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے جتنی انویسٹمنٹ اس پارٹی پہ کی ہے وہ کسی اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا کسی اور دوسرے لیڈر نے نہیں کی، اس لیے وہ پارٹی کے معاملات پہ حق تو رکھتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم ان کے جو سٹیپس سے یا ایکشن سے ان کو ہم جسٹیفائی کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات حقیقت ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ فرمایا کہ کلیدی کردار ادا کیا تھا جہانگیر ترین صاحب نے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت بنوانے میں، اور واقعی میں اپنے ایگزیکٹو پلین کو لوری کی طرح یوز کیا۔ کبھی حکومت نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی وہ جو آپ آزاد امیدواروں کو لاتے رہے ہیں اس کے پیسے کتنے بنے تھے اور وہ پیسے کہاں سے آئے تھے، اس کی منی ٹریل بھی دے دیں۔ پھر شوگر سکینڈل میں ان کا نام آیا اور اس میں بڑی تاہیر بھی کی گئی، جو اس کی انکوائری رپورٹ تھی، اور جب وہ آئی بھی تو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہی تھوڑا سا غم و غصہ آیا عمران خان صاحب کی طرف سے، جبکہ دوسرے کرداروں کو انہوں نے ان کے پورٹ فولیوز بدل کے ساتھ بٹھا دیا۔ تو یہ ایک دوسرا انجسٹس جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوا۔ تیسرا بھی چونکہ یہ سب جوڈس معاملہ ہے، ان پہ ایلیگیشن ہیں جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، سوالوں کے جواب دے دیے، پھر کورٹ میں معاملہ چلا گیا، ابھی چالان پیش ہوگا۔ لیکن صرف ایک بات پہ غور طلب ہے کہ اتنے بڑے اسٹیچر کا ایک رولنگ پارٹی کا جو سابقہ لیڈر جس نے بڑا انویسٹ کیا ہے وہ جاتا ہے ایف آئی اے میں اور جواب دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے کسی بھی طرف سے، اور اس کا بیٹا بھی جاتا ہے اور اسی طرح جواب دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں، آج 3-4 بیانات ہیں جن پہ غور کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ایک تو رانا ثناء اللہ کا بیان، ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین نے کوئی فراڈ نہیں کیا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کا تعلق جو ہے پی ایم ایل این سے ہے، یہ بڑا بہت اسٹرانگ انڈیکیشن ہے کہ پی ایم ایل این از ریڈی ٹو ایکسپٹ جہانگیر ترین اگر وہ، اور دوسری طرف جو آپ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے لیجسلیٹرز کی ممبران قومی و پنجاب اسمبلی جو ہے ان کے عشائیے میں بھی شریک ہوئی۔ عشائیے میں شریک ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کورٹ میں جانا معنی رکھتا ہے۔ وہ سولیڈیرٹی جو ہے ایکسپریس کر رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بندے جہانگیر ترین صاحب کے پاس ہیں کہ وہ آج پنجاب گورنمنٹ کو ٹاپل کر سکتے ہیں، اور اگر پنجاب گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تو قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹاپل کرنا نسبتاً بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ 21 بندے جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں بڑا معنی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت خوفناک تسل چل رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اور معاملہ جو تھا وہ امپورٹنس کا تھا۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان سے ملنا چاہیے، وہ ان کی بات جو ہے وہ اچھے دل سے ٹھنڈے دل سے سنیں گے۔ اسی طرح ہی گورنر سرور صاحب کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے
کہ جناب ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی. تو بخاری صاحب پھر یہ بخاری صاحب قطع کلامی معاف، تو پھر یہ ایک اشارہ نہیں ہے کہ ان کی ایک صلح جو ایک بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو ٹسل ہے وہ ایک برج بن جائے گا اور یہ وال جو ہے وہ گر جائے گی؟ جی بالکل، میں اسی طرف ہی جا رہا تھا. یہ جو دو سٹیٹمنٹس ہیں اور دونوں بڑے امپورٹنٹ لیڈرز ہیں، ایک گورنر ہے، ایک فارن منسٹر ہے اور فارمر رائیول بھی ہیں. ان کے سٹیٹمنٹ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے سینس کر لیا ہے کہ جہانگیر ترین اگر ریئیکٹو ہو گئے تو وہ ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہونے کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ ترین صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی پی ٹی آئی میری پارٹی ہے، میں اس کو کیسے بیٹرے کر سکتا ہوں، یہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ان کی طرف سے آیا ہے. دوسرے جیسچر جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں. تو آنے والے چند دنوں میں میرا خیال ہے ذاتی اور انڈیکیشن بھی اس طرح کی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، دوسرا مجھے یہ فرمائیے کہ اس ایک سوال میں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جہانگیر ترین صاحب ایک طرح سے یہ ایک شو آف پاور آپ اسے کہہ لیں کہ ان کو اپنے ساتھ لے جانا اور پھر توسیع بھی ہو جانا، تو یہ ایک لامحالہ یہ ایک سائن تو ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک سٹیچر رکھتے ہیں اس سارے لیجسلیچر کے اندر اور اسپیشلی گورنمنٹ بلڈنگ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ مزید بھی ایم پی ایز ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اسی طرح ایک دو دفعہ آپ کو دوبارہ نظر آئیں گے جو ایک زیادہ سٹرینگتھ پیش کرے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سیپریٹ شو آف جو پاور ہے یا سٹرینگتھ ہے وہ یہ رفٹ زیادہ وائڈ کرے گی؟ آپ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا کہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو دوسری طرف یہ رخ بھی تو نظر آتا ہے نا کہ ایک طرف یہ شو آف پاور کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جو حریف جماعت ہے وہ یہ بیان دے رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو صرف یہ کہوں گا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو 21 امپورٹنٹ افراد جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، کیا یہ پرسنل ریزنز کی وجہ سے کر رہے ہیں یا پرسنل کنیکشنز کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ سینس آف بیریفمنٹ ہے، احساس محرومی ہے ایم پی ایس کے درمیان بھی، سوری پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے درمیان بھی اور ممبران قومی اسمبلی کے درمیان بھی. تو یہ ایک ایسا موقع آیا. پہلے آپ دیکھیے، اگر اس وقت بڑی باتیں کر رہے تھے، ہم ٹی وی پہ بھی بات کر رہے تھے کہ جب سینٹ الیکشن تھے اس وقت یقینی طور پہ جہانگیر ترین صاحب کی کمی بڑی محسوس کی ہوگی پی ٹی آئی نے. اس سے پہلے پی ڈی ایم کے معاملات جو چل رہے تھے، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی گفتگو کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے، اب اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو، تو ایسی صورتحال میں کوئی نیگوسیٹر ہی نہیں پی ٹی آئی کے پاس بچا تھا. تو جہانگیر ترین صاحب کی ایز اے بریجنگ پاور جو ہے وہ تو امپورٹنس اپنی جگہ پہ، لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ 21 لوگ ایسے ہی نہیں آئے. ان کے درمیان احساس محرومی ہے اور شاید کچھ طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہو کہ آپ سپورٹ کیجئے جہانگیر ترین صاحب کو، چونکہ جہانگیر ترین صاحب نے سرو کیا ہے پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے اور مزید افراد بھی آنے کا یقیناً چانس ہے. لیکن یہ بنیادی طور پہ جہانگیر ترین صاحب کو سیو کرنے کی یا جہانگیر ترین صاحب کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی طاقت دکھائیں، سیاسی طاقت جسے کہتے ہیں. تو وہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب اس وقت آپ دیکھیں اور وہ کتنے اچھے کارڈز کھیلے ہیں انہوں نے. اس وقت وہ پی ٹی آئی کی بھی مجبوری بن گئے ہیں اور اگر اپوزیشن کی طرف سے دیکھا جائے تو وہاں بالکل آپ نے بجا فرمایا. جی بہت اچھے کارڈ کھیلے ہیں. اور اگر پی ایم ایل این چاہے اور جہانگیر ترین صاحب کو، اور یہ بھی اطلاعات آئی آپ کو یاد ہوگا کہ ترین صاحب جب انگلینڈ میں تھے تو کوئی خفیہ ملاقاتوں کا ذکر بھی آیا تھا میاں نواز شریف سے، جس سے یہ انڈیکیشن ملا کہ شاید یہ پی ایم ایل این کی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن وہ بات وہاں پہ نہیں بن سکی. جو بات وہاں پہ نہیں بن سکی ہو سکتا ہے وہ بات ادھر بن جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اب جہانگیر ترین صاحب کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گی، چونکہ بڑے اہم جو ان کے رہنما ہیں اب وہ ڈفرینسز کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، ملاقاتوں کی باتیں کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ڈسٹ جو ہے یہ جلدی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب مبشر بخاری صاحب سچ بتا دوں میں وقت دینے کے لیے، اور نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے.
لیکن جہاں یہ موضوع دلچسپ ہے خواتین و حضرات، پاکستان کی عوام یہ ضرور جاننا چاہتی ہے کہ چینی کی شارٹیج اور چینی کا ناپید ہونا، اس کے کہاں تک رابطے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسی کے علاوہ مزید موضوعات پر بات کریں گے، لیکن یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں میڈیا کی شہ سرخیوں میں اپنی جگہ بنانے والے ڈسکا کے ضمنی انتخاب۔ ایک بریک لیجئے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ کچھ بات کرتے ہیں آج پاکستانی میڈیا کے مرکز نگاہ بنے رہنے والے ڈسکا ضمنی الیکشن کی۔ ڈسکا میں ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے سید افتخار الحسن شاہ کی وفات کے باعث خالی ہونے والی نشست پر ہوئے۔ ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے مرحوم کی بیٹی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ کو ٹکٹ دیا۔ NA-75 کے لیے رواں برس فروری میں ضمنی انتخابات معمول کے مطابق ہونے تھے، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ انتخاب کے روز یہ پرتشدد واقعات میں 2 افراد جان سے گئے اور کئی زخمی بھی ہوئے، جس کے نتیجے میں متعدد پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کارروائی معطل کرنی پڑی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ باہر یہ تمام بات ادھر تک ہی نہیں رکی، اسی روز کئی پولنگ سٹیشنز کے پریزائڈنگ افسران ووٹوں کے تھیلوں سمیت فرار ہوتے پکڑے گئے اور کئی گھنٹوں غائب رہے، اور نتیجتاً الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اس الیکشن کو روک دیا۔ زیادہ تر دیہاتوں پر مشتمل اس حلقے میں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جناب علی اسد ملی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار نوشین افتخار صاحبہ کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اس مرتبہ بھی تمام تر نظریں انہی 2 جماعتوں پر مرکوز ہیں، اور بد انتظامی اور پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے بعد الیکشن کمیشن نے فروری کے ضمنی انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نئے سرے سے 1 مارچ اور پھر دیر کرتے ہوئے اپریل کی 10 تاریخ کو دوبارہ ڈسکا کے اس پورے حلقے میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم پولنگ کے دن تصادم اور فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد کی ہلاکت اور 20 پولنگ سٹیشنز کے عملے کا فوری اور تمام رات غائب رہنے کے بعد اگلی صبح واپس آنے کے واقعے پر نون لیگ نے دھاندلی کا الزام لگا دیا تھا۔ پولنگ سٹیشنز کے لاپتہ عملے کی اگلی صبح واپسی کے بعد ریٹرننگ افسران نے الیکشن کمشنر کو رپورٹ دی کہ الیکشن نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد PTI کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، تاہم سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حلقے کی کل آبادی 8,23,300 افراد پر مشتمل ہے، جس میں رجسٹرڈ ووٹرز 4,53,104 ہیں۔ مرد ووٹرز کی تعداد 2,54,000 جبکہ خواتین ووٹرز 1,99,000 کے قریب ہیں۔ سید افتخار الحسن گزشتہ 2 انتخابات میں کامیاب رہے تھے، جبکہ سن 2008 میں ان کے داماد اور نوشین افتخار صاحبہ کے خاوند یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ البتہ سن 2002 میں PTI کے موجودہ امیدوار علی اسد ملی صاحب، جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار تھے، یہ نشست جیتنے میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ گزشتہ الیکشن میں ہونے والی بد نظمی کے باعث الیکشن کمیشن نے 360 پولنگ سٹیشنز پر تعینات ہونے والے پریزائڈنگ افسران سے پولنگ کے دوران اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے ادا کرنے اور کسی بھی امیدوار کی حمایت نہ کرنے کا حلف لیا۔ آج بھی سارا دن پولنگ کا عمل کبھی سست روی کا شکار رہا تو کہیں امیدواران شکایتیں کرتے نظر آئے، کہیں اسلحہ بردار گرفتار ہوئے تو کہیں کوئی تنازع ابھرتا دکھائی دیا۔ ڈسکا ضمنی انتخابات کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈسکا میں موجود 7 نیوز کے بیورو چیف سیالکوٹ جناب میاں ندیم صاحب اور گجرانوالہ سے ہمارے رپورٹر تاثیر مغل صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم نتائج کی طرف آئیں، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان تمام 360 پولنگ سٹیشنز میں سے 47 حلقوں کو حساس قرار دیا تھا۔ تو تاثیر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ تو نہیں سامنے آیا پولنگ کے دوران جس طرح پچھلے الیکشن میں جو واقعات سامنے آئے تھے؟ تک تو یہ صبح 8 بجے جب پولنگ کا جو ہے وہ شروع ہوا سلسلہ، اس کے بعد یہ 5 بجے تک کسی بغیر وقفے کے جاری رہا، لیکن اس دوران کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا۔ جیسے پچھلے دفعہ جب 19 فروری کو الیکشن ہوئے تب تو یہ تھا کہ وہاں پر قتل و غارت بھی ہوتی رہی، فائرنگ بھی ہوتی رہی، لڑائی جھگڑے کے جو ہے وہ واقعات بھی ہوتے رہے، لیکن اس دفعہ جو ہے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ 4,000 سے زائد جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی پر تعینات تھے، اس کے علاوہ رینجر تھی، اور رینجر کے علاوہ تیسری آپشن ان کے پاس فوج تھی۔ اگر حالات خراب ہوتے تو وہ فوج کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت نہیں پڑی۔ میں لوگوں سے وہاں پر جب بات کی گئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے شفاف الیکشن جو ہے وہ نہیں دیکھے، کہ اتنی شفافیت کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں بلا کسی ڈر اور خوف کے، فیملیوں کے ساتھ وہاں پر لوگ جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کچھ نتائج کے حوالے سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ جی میاں ندیم، کیا صورتحال ہے نتائج کے حوالے سے؟
جو ہے نا وہ ابھی تک جو ووٹوں کی گنتی ہے اس کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، لیکن جو غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج ہیں وہ موصول ہونا شروع ہو گئے۔ آر او کی جانب سے بھی جو رزلٹ ہے وہ مسلسل جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ذرائع ہیں ہمارے وہ بھی بتا رہے ہیں مسلم کون کی جو امیدوار ہے نشین افتخار، یہ 80,098 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے، اور یہی کہ علی اسد ملی جو 65,853 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ تو نون لیگ کی جو نشین افتخار ہے یہ اس وقت 14,244 ووٹ کی برتری پر جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک کتنے پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ جو ہے آ گیا اور کتنوں کا رہتا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک جو ہے وہ 241 پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے وہ غیر حتمی غیر نتائج جو ہے نا وہ ہمیں موصول ہو گیا ہے۔ باقی 300 کل جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ 360 ہے، جن میں سے ابھی تک 241 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ گیا، جس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ون کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر اوور آل صورتحال پر بات کی جائے تو دوسرے جو پولیس اسٹیشن جن کا بھی رزلٹ باقی ہے ان سے بھی جو ہے نا وہ ہمیں اطلاع موصول ہو رہی ہے کہ نون لیگ کی جو امیدوار ہے نشین افتخار یہ ایک بڑے جو ہے نا وہ سے جو ہے نا جیت ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے تاثیر مغل صاحب کہ آج بہت زیادہ گہما گہمی نظر آئی، آپ نے جس طرح بتایا کہ بھرپور انداز سے ووٹنگ جاری ہے اور لوگ ووٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ یہ فرمائیے کہ ووٹنگ کے دوران کیا موومنٹس رہیں جو امیدواران ہیں ان کی حلقے کے اندر؟ جی ایسا ہے کہ امیدوار جو ہے وہ آتے رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کرتے رہے ہیں اور وہ جاتے رہے ہیں۔ جب ہماری بات ہوئی اسجد ملی سے، وہ کافی پر امید تھے کہ ہم جیت چکے ہیں، ہم جیت جائیں گے، وہ کافی اس حوالے سے پر امید تھے۔ جب جو نوشین افتخار جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی جیت کے لیے پر امید تھی، جیسا کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم کم سے کم جو ہے 20,000 کی لیڈ سے جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے ان کی لیڈ جو ہے کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے جو ان کے ٹکٹ جو ان کے ایم پی ایم این تھے جنہوں نے ادھر وہاں پر وزٹ کیا، الیکشن کمیشن نے ان پر پابندی عائد کی ہوئی تھی کہ وہ جو ہے الیکشن کے دوران وہاں پر جا کے تقریر نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ کسی پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے 2 ایم پی ایس جو ہے وہاں پر پکڑے گئے، وہاں پر شدید نعرے بازی بھی کی گئی اور ان کے خلاف جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس بھی دیا گیا اور ان سے جواب بھی طلب کیا گیا۔ اسی دوران جو فردوس عاشق عوان صاحبہ ہیں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی طرف سے جو ہے وہاں پر بڑی لالچیں دی گئی کہ 1 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا، وزیر بنایا جائے گا اسجد ملی اگر جیت جاتے ہیں، اور جو کاف لیگ کے جو ہے ادھر جو عہدیداران ہیں ان کی طرف سے بھی کروڑوں روپے فنڈ دینے کی جو ہے انہیں لالچیں دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ سیٹ ہار جاتے ہیں تو وہاں پر جو کام ہونے والا ہے وہ کون کروائے گا؟ یہ بھی شہریوں نے وہاں پر سوال اٹھائے ہیں۔ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے وہ جو کام وہاں پر ہونے والے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، وہ کون کروائے گا؟ کیونکہ حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے۔ اگر یہ جیت جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کا فائدہ تھا، اگر یہ ہار جاتے ہیں تو وہ نقصان تو لوگوں کا ہی ہے نا۔ وہاں کے جو سڑکیں جو روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، جو ان کے مسائل ہیں وہ تو حل نہ ہوئے، ان کا مطلب وہ یہ ہوا کہ یہ تو اپنی صرف دشمنی نکال رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں تو ہم کام کروائیں گے، نہ جیتے تو وہ کام ایسے کا ایسے پڑا رہے گا۔ اچھا ندیم، آپ بتائیے کہ آج چیف الیکشن کمشنر بھی موقع پر موجود رہے اور خود تمام معاملات کی نگرانی بھی کرتے دکھائی دیے، تو عوام کا کیسے جوش و خروش ہے؟ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ٹھیک رہا؟ مطلب لوگ آئے ہیں ووٹ ڈالنے زیادہ تر تعداد میں کہ نہیں؟ جی بالکل، آج جب جیسے ہی 8 بجے پولنگ کا عمل جانا سٹارٹ ہو گیا تو صبح کے قریب جو ہے نا وہ ٹرن آؤٹ میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی تھی، سست روی کا شکار رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسے ہی جو ہے نا وہ کوئی 10 یا 11 بجے کے قریب جو ہے نا ٹرن آؤٹ میں اضافہ دیکھنے کو ملا، تو اسی طرح ہی اضافہ مسلسل دیکھنے کو ملا۔ 3 سے 4 بجے کے قریب پھر جو ہے نا ٹرن آؤٹ میں کمی اور سست روی کا شکار ہے، کیونکہ گرمی اتنی تھی اور نکلا مشکل تھا۔ کچھ جو 19 فروری کو جو الیکشن ہوا، لوگوں کے دلوں میں وہ خوف بھی تھا کہ کس طرح دہاڑے دستے کو میدان جنگ بنایا گیا تھا۔ 19 فروری کو دردراہٹ گولیوں کی ہر طرف سے سننے کو ملی تھی، شہری جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے بھی گھر سے نہیں نکلے۔ دوسری میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب 4 بجے کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ ٹرن آؤٹ میں اضافہ دیکھنے کو ملا، شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے نا اپنے اپنے ووٹر کو، اپنے اپنے امیدوار کو ووٹ دے کر اور پور عزم سے اپنے اپنے امیدوار کو جتانے میں۔ تو 19 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا اس کے ڈر کی وجہ سے ٹرن آؤٹ میں کبھی سست روی کا شکار اور کبھی اضافہ کو دیکھنے کو ملا۔ جی
ٹھیک ہے تحصیل، آپ یہ بتائیے کہ پچھلی دفعہ بھی جب الیکشن ہوا تو بہت ساری ایسی شکایات بھی سامنے آئیں کہ امیدواران کی طرف سے یا ان کی حامی جو گروپس ہیں ان کی جانب سے کوڈ آف کنڈکٹ جو تھا الیکشنز کا اس کو توڑنے کی شکایات تھیں. کیا اس دفعہ بھی کچھ ایسا نظر آیا آپ کو الیکشن کے دوران، کیونکہ آپ تو کوریج کر رہے تھے وہاں؟ اس دفعہ جو ہے بالکل کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کی گئی، بہت ہی پرامن جو ہے وہ الیکشن دیکھنے میں ملا ہے. میں نے جب سے میڈیا جوائن کیا تب سے لے کر آج تک جو ہے میں نے اپنی ہسٹری میں ایسا الیکشن نہیں دیکھا. ہر جو ہے مرد ہو یا چاہے وہ خواتین، اتنی پر امید تھی وہ آرام سے اندر جاتی، ووٹ کاسٹ کر کے واپس آ رہی، کیونکہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. وہاں پر کمشنر گجرانوالا موجود رہے، RPO گجرانوالا موقع پر موجود رہے، جو رینجر کے افسران تھے وہ موقع پر موجود رہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی تاثیر. آپ کو ایک منٹ کے روکوں گا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ سارے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے تھے اور جوک در جوک آ رہے تھے، تو اگر ایسا تھا تو کورونا SOPs لوگ فالو کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ یہ تو معلوم ہے نا کہ پاکستان میں چوتھی لہر چل رہی ہے اور بڑی شدید لہر چل رہی ہے. جی، کورونا SOPs کے حوالے سے وہاں پر جو سماگ لاک ڈاؤن لگائے گئے تھے علاقوں میں وہ عارضی طور پر ختم کر دیے گئے تھے، اور وہاں پر دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی. اور جو کورونا SOPs کے حوالے سے بات کی جائے وہ تو پھر SOPs کی دھجیاں وہاں پر اڑائی گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی کورونا کے کیسز کی ریشو زیادہ ہے. اگر بات تو کیا امیدواران جو تھے کیا انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے ووٹرز کو یہ نہیں سمجھایا کہ آپ ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں، یا اسی طرح وہی ریلیاں اور رونق لگی جیسے کورونا ہے ہی نہیں؟ جی ایسے ہی ہے، جیسے ہی کوئی امیدوار آتا اپنے پولنگ کا جو ہے وزٹ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن کے اندر جاتا تو ان کے ساتھ 40 سے 50 افراد ہوتے، جلوس کی شکل میں آتے، گاڑیوں میں بیٹھتے، کسی اور پولیس اسٹیشن پہ چلے جاتے. ایسے ہی لگا رہا، لیکن کوئی بھی کورونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کروایا گیا. کمشنر صاحب اور RPO گجرانوالا کے ساتھ وہاں پر DCO سیالکوٹ اور DPO سیالکوٹ بھی موجود تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی 100 سے 200 کے قریب پولیس اہلکار ان کے ساتھ ہی ایسے موجود تھے. ایک جو ہے جلسے کی شکل میں یا جلوس کی شکل میں وہاں پر جو ہے وزٹ کر رہے تھے پولنگ اسٹیشنوں کا، وہ بھی کورونا SOPs کی خلاف ورزی کر رہے تھے. اگر انتظامیہ ہی کورونا SOPs کی خلاف ورزی کر رہی تھی تو عمل درآمد کس نے کروانا تھا؟ یہ بھی ایک شہریوں نے آواز اٹھائی. سب سے کم جو ہے وہاں پر ٹرن آؤٹ اسی وجہ سے رہا ہے کہ کورونا ہے وہاں پر جو ہے کافی تیز ہے، مریض سامنے آ رہے ہیں. اسی وجہ سے بھی وہاں پر جو ووٹنگ کی ریشو ہے وہ کافی کم رہی ہے. 20 سے 30% جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، لیکن اس وجہ سے جو ہے یہ جو اتنے ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکے کورونا SOPs کی وجہ سے. کورونا کے وہاں پر جو ہے کیسز زیادہ ہے، اس وجہ سے لوگ گھروں سے نہیں نکلے، اس وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے 7 نیوز کے رپورٹرز سیالکوٹ سے اور ڈسکا سے میاں ندیم اور تاثیر مغل. بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. بات کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کی تاریخ کوئی بہت زیادہ جب الیکشن ہوا تو ہارنے والے نے دھاندلی کہی اور جیتنے والے نے اسے بعین ہی انصاف اور اللہ کا فیصلہ اور عوام کا فیصلہ قرار دیا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ڈسکا میں ہونے والا الیکشن جو ہے اس کی ایک گزشتہ تاریخ ہے جس میں خون خرابہ نظر آیا، جس میں تصادم نظر آیا. آج اگر یہ خبر ہے تو یقیناً یہ بڑی خوشائند خبر ہے کہ ڈسکا میں شفاف اور بالخصوص پرامن طریقے سے انتخابات ہوئے اور اس طرح تصادم اور جو ہے وہ معاملات نظر نہیں آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے امیدواران پر کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے حامی گروپس پر یا ابھی بھی جیسے ہی پولنگ کا رزلٹ آتا جائے گا اور نتائج جس طرح غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آتے جا رہے ہیں، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے چیز کہ امیدواران خود اپنے حامیوں کو اور ان کے ساتھ آنے والے جو سپورٹرز ہیں، ساتھی ہیں، انہیں اس بات پر آگاہی دیں کہ کورونا وائرس کے SOPs کو انہیں فالو کرنا ہے. اور یقیناً میرا خیال ہے کہ ان دا گریٹر گڈ اگر کوئی ایک امیدوار جیت بھی جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس تمام لاپرواہی کی وجہ سے من حیث القوم ہار جائیں. یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے، اور وہ ٹاپک ہے پاکستان نے جو قرضے واپس کیے ہیں اور پاکستان نے جو نئے قرض IMF سے لیے ہیں ان کا استعمال کب، کہاں اور کیسے کیا جائے گا. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ گزشتہ 2.5 سالوں میں حکومت نے 35,000 ارب روپے قرضوں کی واپسی کی مد میں دیے.
जबकि पिछली हुकूमत ने अपने पहले 2.5 सालों में 20,000 अरब रुपए कर्जों की वापसी की मद में देने का इंदिया दिया था और वापस भी किए थे। उनका कहना था कि जो 15,000 अरब रुपए हुकूमत ने इजाफी खर्च किए वो अगर सड़कों की तामीर और दीगर तरक्याती कामों पर खर्च किए जाते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। बदकिस्मती से ऐसे कर्जे लिए गए जिनसे मजीद कर्जे चढ़े। वज़ीर आज़म साहब ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से मईशत को दुरुस्त तरीके से नहीं चलाया गया और मुल्क पर कर्जे बढ़ते चढ़े जा रहे हैं जबकि दौलत नहीं पैदा हो रही। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक हुकूमत लाहौर और कराची में दो नए शहर बसाने के मंसूबों पर काम कर रही है जिससे दौलत में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से दीगर 30 सनतें भी चलना शुरू हो जाएंगी। अभी भी मुल्क में तामीरात की सनत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है और उसका सबूत यह है कि पिछले माह तारीख में सबसे ज्यादा सीमेंट की फरोख्त देखने में आई। वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने 2.5 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया था और हमने अपने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया है। बदकिस्मती से ऐसे कर्जे लिए गए जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। हमने नून लीग से 15,000 अरब रुपए इजाफी कर्ज वापस किया। अगर यही पैसा मुल्क में लगता तो मुल्क बेहतर हो जाता। देखा जाए तो IMF के फॉर्मूले के तहत डॉलर के मुकाबले में रुपए को मजीद इस्तेहकाम मिल सकेगा। ये इमदाद एक तरह का एतमाद है जो कि पाकिस्तानी मईशत पर किया जा रहा है। याद रहे कि जून 2019 वो वक्त था जब पाकिस्तान को मुआशी सहारे के लिए तकरीबन $6 बिलियन कर्ज की जरूरत थी। कमजोर मईशत और बेयकीनी की कैफियत के बायस इतना कर्ज किसी भी दोस्त मुल्क से नहीं मिल सका। जब कहीं से भी उम्मीद न रही तो IMF के पास जाना पड़ा और सख्त शराइत के बायस मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का वो तूफान उठा जो अभी तक काबू में आता दिखाई नहीं दे रहा। शरह सूद 5% से बढ़ाकर 13% करना पड़ी और $1 169 रुपए तक जा पहुंचा। फिल वक्त तो हालात किसी कदर बेहतर हैं, शरह सूद कम हुई है और डॉलर की कीमत भी वापस आई है, लेकिन हुकूमत एक तरह से शदीद तजब्जुब का शिकार नजर आती है। एक तरफ तो हुकूमती तर्जुमान कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ज़र मुबादला ज़खायर रिकॉर्ड में हैं और डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अभी तक तय नहीं हो पाया कि मईशत की कश्ती कौन संभालेगा। पहले असद उमर साहब, फिर हफीज शेख साहब और फिर हमाद अजहर साहब और अब शौकत तरीन साहब की आमद की इतलात हैं। अब सवाल यह है कि अगर मईशत बेहतर हो रही है तो बार बार वज़राए खजाना क्यों बदले जा रहे हैं? अगर हालात वाकई बेहतर हो रहे हैं तो वाज़े मुआशी हकाइक पर हुकूमत और तर्जुमान क्या कहते हैं? गुज़िश्ता चंद बरसों में मुल्की कर्जों की सतह तो बुलंद होती थी, लेकिन उसके मुल्की मईशत पर किसी भी तरह के मस्बत असरात नहीं नजर आते थे। सिर्फ एक साल के दौरान सरकारी कर्जे 32.7 खरब से बढ़कर 35.8 खरब रुपए की सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदादोशुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्जे जो नवंबर 2019 में 32.1 खरब रुपए थे, नवंबर 2020 में बढ़कर 35.8 खरब हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस रकम में IMF से लिया गया कर्ज और कर्ज के इस हुजम में क्रेडिटर्स के बिलवास्ता तौर पर हुकूमत के नए वाजिबात भी शामिल नहीं हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मजमूई सरकारी कर्जा कितना ज्यादा होगा। वाज़ेह है कि 2018 में वफाकी हुकूमत पर 24.2 खरब रुपए का कर्ज वाजिबुल अदा था, जिसमें यौमिया 13.2 बिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। मरकजी बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत के तवील मुद्दती कर्जों में ज्यादा इजाफा देखने में आया है, जो 16.6 खरब से बढ़कर 19.1 खरब हो गए हैं, जबकि एक साल के दौरान मकामी कर्ज 7.2 खरब से 24.1 खरब हो चुका है। काबिल गौर बात यह भी है कि कर्जों में होने वाला यह इजाफा कमजोर मुल्की मईशत के लिए किसी भी तरह सूदमंद साबित नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ इन कर्जों का बेशतर हिस्सा पिछले कर्जों के सिर्फ सूद की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, जबकि दुनिया भर में हुकूमतें कर्ज लेती हैं लेकिन इसके मसारिफ ज्यादातर तरक्याती और अवामी फलाह से मुतल्लिक होते हैं। इस सूरत हाल पर हमारी हुकूमती मुआशी पॉलिसी माहिरीन को गौर करके ऐसी मुआशी पॉलिसियां बनानी चाहिए जिससे कम अज कम कर्जों के हसूल और मुल्की वसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जाए और मुल्की सनतों को फरोग दिया जाए, ताकि मईशत आर्जी सहारों पर नहीं बल्कि मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो। इस पर बात करने के लिए और एक बड़े अहम सवाल का जवाब देने के लिए कि ये आदाद इस गोरख धंधे में पिस्ता चलने जाने वाला गरीब आदमी और आम आदमी कब तक समझेगा और कब सुख का सांस लेगा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सच बता दूं में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमती तर्जुमान ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल इंडेक्सेस हैं वो अपने हिस्टोरिकल मोमेंट पर हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन गरीब आदमी का सवाल ये है कि मुझे इससे क्या फायदा, मुझे कब रिलीफ मिलेगा? ये बात ये है जी कि दुनिया में ये तरीका राइज है कि हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार पार्टी जो भी हुकूमत में होती है
جی وہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتی ہے اپوزیشن کی پارٹیوں کو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر تو صاحب. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اقتدار والی پارٹی ذمہ داری جو ہے اپنی کچھ ناکامیوں کی، اگر وہ ناکام ہو کسی مسئلے پہ، تو اس کی ذمہ داری سابقہ حکومت پہ یا اپوزیشن پہ ڈال دے. یہ کام ساری دنیا میں ہوتا ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت 2.5 سال سے حکومت میں ہے، اس نے اپنا سارا زور گزشتہ حکومتوں پہ تنقید پہ لگایا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ جو تنقید وہ کرتے ہیں، اور اگر وہ جائز بھی ہے وہ تنقید، تو اس کو درست کرنے کے لیے انہوں نے کیا پالیسیز وضع کی ہیں، وہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا لوگوں کو کہ وہ جو خرابیاں پیدا کی ہیں ماضی کی حکومتوں نے، ان کو درست کرنے کے لیے جی ہم کیا رائے عمل اختیار کریں گے، جی یہ بتانا ضروری ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس وقت اور جس طرح لوگ تنگ ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے جن پالیسیوں کی ضرورت ہے جی اس کے بارے میں ابھی تک 2.5 سال میں کوئی لایا عمل، کوئی پالیسی، کوئی ایجنڈا حکومت کا سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا طے کرنا چاہتے ہیں جی یا کیا کریں گے جس سے لوگوں کو ریلیف مل سکے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ماضی کی غلطیاں بہت ہوئی ہوں گی، یقیناً ہوئی ہوں گی، اس کا وہ بار بار ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کرنا تو موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. اس کے لیے کیا پروگرام ہے وہ ابھی تک 2.5 سال میں انہوں نے نہیں بتایا. ہم منتظر ہیں جی کہ وہ اپنے ایجنڈے کا، اپنے پروگرام کا اعلان کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو بڑے بہترین جو ہیں بجٹس پریزنٹ کیے ہیں اور ہم پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سیلف سسٹینیبلٹی پر لے کر آ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سیلف سسٹینیبلٹی تو فائنانشل فگرز کی شاید پاکستان میں کئی دہائیوں تک ممکن نہ ہو پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنے اوپر ایسے بے بہا قرضے پائل اپ کر لیے ہیں. ہم دیگر ممالک سے یا IMF سے بالفرض قرضہ لے رہے ہیں تو وہ قرضہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے مصارف ہماری عوام بنے یا غریب عوام کو کوئی ریلیف ملے، بلکہ وہ قرضہ ہمیں لامحالہ جو ہم نے پہلے سے قرضہ لیا ہوا ہے اس کا سود اتارنے کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، میرا خیال یہ ہے، میں پاکستان کی سیاست کا ٹیچر بھی ہوں اور طالب علم بھی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. ہماری جو اس وقت 130 پولیٹیکل پارٹیز میدان میں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، کسی پارٹی کے پاس پرو پیپل پالیسیز کا ایجنڈا مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ سارے مسائل جو ہیں یہ سیاسی ہیں اور ان کو سیاسی جماعتیں ہی حل کر سکتی ہیں. ہمیں وہ ایجنڈا دکھائی نہیں دیتا، رولنگ پارٹی میں بھی نظر نہیں آ رہا، ان کے کسی بیان میں دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کوئی ایسا پروگرام پیش نہیں کیا جس سے عوام کو ریلیف ملنے کی امید ہو. ہمارے یہاں ایک اطلاع کے مطابق پہلے کہا جاتا تھا کہ 50% آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارتی ہے. بالکل. موجودہ صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے. اب 50% سے زائد لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. لوگ بہت مشکل میں ہیں. اس کے لیے بہت سنجیدہ پالیسیوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے. جی ٹھیک. سالڈ پالیسیز سامنے آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مل جل کے کام کرنا جی چاہیے. ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، پاکستان کے مایہ ناز استاد معاشیات و سیاسیات، آج ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل نئے حقائق، نئے تجزیوں اور نئے انکشافات کے ساتھ. آپ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے 7 نیوز. اللہ نگہبان.